बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम कीजिए सवाल में। और ब्रेक से पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। बारी सज्जाद साहब पाकिस्तान से जो उन्होंने सवाल किया था उसकी आई है कि जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में कितने लोग शरीक थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा तशयी नहीं हुआ। सरकार दो आलम की जहाँ रहलत हुई वहीं पर आपको दफन किया गया। आपके करीबी तरीन जो फ़र्द थे, आपके वारिस, आपके वसी और आपके वज़ीर और आपके जानशीन और आपके खलीफा बिलाफस मौला अली अलैहिस्सलाम ने सारा एहतमाम अपने ज़िम्मा लिया और आपने बनहवे हसन ज़िम्मेदारी अदा की। गुस्ल की, कफन की और नमाज जनाजा की और फिर तदफीन की। इन सारे उमूर को आपने तन्हा अंजाम दिया। आपके साथ आपके चचा मौजूद थे, उनके फ़र्जंद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मौजूद थे और आपके ख़ास रसूल अकरम के ख़ास सहाबी भी कुछ मौजूद थे। नाम ख़ास करके आता है मिक़दाद का, अम्मार यासिर का और हज़रत बिलाल का और हज़रत मिक़दाद का और हज़रत सलमान, हज़रत अबू ज़र का। चंद और नाम भी बताए गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे सहाबा किराम को जब ख़बर हुई तो वो जब नमाज मैयत भी सरकार की अदा हो गई, जनाजे को तैयार भी रखा गया, तो लोगों ने आकर के जनाजे को अलविदाई शक्ल देने के लिए वहाँ पर, चूँकि जगह बहुत तंग थी, लोग आते गए, चंद लोग दाखिल होते थे और जनाजे को देख के दूसरी तरफ से निकल जाते थे। लोग दरमियान से अंदर आते थे और निकल जाते थे। ये सहाबा किराम का एक जमे गफ़ीर था जो ये सिलसिला करता रहा। लेकिन कुछ ख़ास ऐसे भी अफराद थे कि जिन्होंने इन मराहिल को भी तय नहीं किया, यहाँ तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। दफन होने के बाद कुछ अफराद आए, उन्हें बहरहाल अफसोस भी था और बहरहाल उनके बारे में भी चंद लोगों के कुछ कंसर्न्स थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो इस गुफ्तगू का बहरहाल हिस्सा नहीं बन सकता है, वो जो सारा माजरा है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने कारगिल कश्मीर से सवाल किया कि गुस्ल जनाबत के बाद वो आमतौर से तयम्मुम करते हैं, क्या वज़ू करना ज़रूरी है कि नहीं है। जवाब ये कि अगर गुस्ल जनाबत आपने किया है तो उस वक्त तक ये गुस्ल आपके लिए वज़ू का भी काम करेगा, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ आपसे सरजद ना हो जाए कि जिससे वज़ू टूटता है। मसलन अगर आपने वज़ू करने के बाद बिस्तर पे जाके सो गए आप, तो आपकी नींद आपके वज़ू को तोड़ देती है, बातिल कर देती है। अगर गुस्ल जनाबत के बाद भी आपने ऐसा किया तो वज़ू आपका टूट गया या आपका गुस्ल जो है वज़ू का काम नहीं दे सकता है। इसी तरह वो जो बाकी मज़ीद और 6 चीज़ें हैं कि जिससे वज़ू टूटता है, अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी आपसे सरजद हुई तो आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, वरना आप उसी गुस्ल जनाबत के साथ नमाज पढ़ेंगे। आपको वज़ू नहीं करना होगा। ये गुस्ल जनाबत की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो भी मुस्तहबी गुस्ल है, जुमे का गुस्ल है या कोई और गुस्ल आपने किया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वज़ू भी करें। यह और बात है कि आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और आयतुल्लाह उज़्मा खुवी मरहूम के नज़दीक कोई भी गुस्ल आप कर लें, मुस्तहबी गुस्ल, उसके बाद वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर है कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, लेकिन गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू नहीं करना चाहिए। एजाज हुसैन करबलाई साहब ग्लासगो से बहुत उम्दा सवाल किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 207 है। अल्लाहु अकबर। बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत वाज़ेह तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई है। और ये
شیعہ سنی سب کے نزدیک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ہی شان میں نازل ہوئی آیت ہے. میں چاہوں گا کہ مزید اس کے بارے میں آپ کو تفسیر کے حوالے سے ہی بتاؤں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت مولا کائنات کے علاوہ بھی کسی کے لیے نازل ہوئی ہے. آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اور بیچ کر کے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. اللہ اکبر. کون ہے وہ شخص؟ سوچئے کہ شب ہجرت ہے، سرکار کی جان کو خطرہ ہے، سارے مشرکین نے یونین بنا ڈالی ہے اور سب کا ارادہ یہی ہے کہ سارے قبیلے کے جوان مل کر کے بنی ہاشم کے اس چراغ کو گل کر دے، جس کے لیے کائنات خلق ہوئے اسی کے چراغ کو گل کر دیں، اسی چراغ کو خاموش کر دیں. چراغ نبوت و رسالت، چراغ حق و حقیقت، چراغ عظمت و جلالت ایک ہی وقت میں گل کر دے، تاکہ کوئی بھی قبیلہ مخصوص بنی ہاشم کے مقابل میں ٹھہرے، بلکہ سارے کے سارے بنی ہاشم کے مقابل میں ہو. بنی ہاشم عاجز آ جائے، وہ کس کس سے مقابلہ کریں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ کوئی بھی کامیابی بنی ہاشم کے ہاتھ نہ لگے. اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے. مدینہ اور مکہ ابھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو سب سے عظیم سپر بن کر آپ کی حفاظت کرتا رہا حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہے. اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. ایسے حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اللہ کے حکم سے بلایا، کہا کہ پوری دنیا مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ میرے بستر پر سوئیں. بستر رسالت پر تاجدار ولایت کو سلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی میرا جانشین ہے، جہاں میں نہ رہوں وہ رہے گا، جہاں میں سوتا رہا وہ سوئے گا، جہاں میں بیٹھوں وہ بیٹھے گا، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہ کھڑا ہوگا. مولا کائنات کو لٹھایا. اب اس آیت کریمہ کا مولا کائنات کے اس عمل سے کیا تعلق ہے؟ تعلق جاننا چاہتے ہیں آپ؟ آیت کریمہ کو پھر سے سنیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایسا بھی ہے انسان کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لے. ذرا سوچئے، مولا کائنات کو جب سرکار نے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ تو مولا کائنات نے ہرگز نہیں پوچھا کہ کیا میری جان بچ جائے گی، کیا میں محفوظ رہوں گا، میرا کیا ہوگا. ساری تلواریں آپ کے قتل کے درپے ہیں، میں آپ کی جگہ پہ سو جاؤں، کیا میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دوں؟ نہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ محفوظ رہیں گے؟ کہا ہاں. کہ بس ہم نے اپنے اس نفس کو دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے. اللہ نے بھی کہا کیا سودا کیا ہے علی نے، تم نے نفس کو اپنے میرے حوالے کر دیا، میں اپنی مرضات کو تمہارے حوالے کر دوں گا.
دنیا علی کی دشمنی کرتی ہے، شرم بھی نہیں آتی، علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، ذرا بھی حیا نہیں آتی. جس نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے، اس طرح اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ننگی تلواروں کے سائے میں جس نے اطمینان کی نیند لی، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی اولادہ. اس آیت کا یہ تعلق بنتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اپنے نفس کو بیچا ہے، اللہ نے کہا میں اپنی مرضی دے دیتا ہوں. اعلان کر دیا سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں کہ اس سے ایسا بھی ہے کہ جس نے یہ کیا اور ہم نے بھی یہ کیا کہ مرضات علی کے حوالے کر دی ہے. اب کوئی شک نہ کرے کہ علی اگر کسی سے ناراض ہے، زہرائے اطہر کسی سے ناراض ہے، حسن اور حسین اگر کسی سے ناراض ہیں، تو وہ اللہ کی کوئی مرضی بھی پا سکتا ہے، ہرگز نہیں. اللہ ہمارے بھائی اعجاز حسین کربلائی کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ آج انہوں نے ایک فضیلت کا گوشہ اجاگر کرنے کے لیے کہا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم کسی حد تک اس کا جواب دیں. حوالے جس کو چاہیے، میں ابھی چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں تو سارے سوالوں کے جواب بھی دینا چاہوں گا، ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. جس کسی کو بھی چاہیے کہ اہل سنت کے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ یہ کہا ہے کہ علی ہی اس کا مصداق ہیں، جو حوالے آپ چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ جن کو چاہیے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے لیے حوالے بھی دیں گے. اختر حسین صاحب لاہور سے پوچھا ہے سوال بہت مختصر، صفات خدا عین ذات خدا ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھائیے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات اور ہماری صفات میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ ہماری ذات ہوتی ہے، ذات دنیا میں آئی ہے، آ کر کے ہم نے آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کو سیکھا تو علم ہماری ذات پر زائد ہوا، اضافہ ہوا. علم میں اضافہ ہوتا بھی رہتا ہے اور ہمیں تو قیامت تک سیکھنا ہے، مرتے دم تک سیکھنا ہے، تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ صفت ہماری ذات پر زائد ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے. ذات پہلے علم سے خالی تھی، علم اس میں آیا، علم میں اضافہ ہوا اور اس ذات کے اندر علم پیدا ہوا. اسی طرح شجاعت کی صفت ہے، اسی طرح قدرت کی صفت ہے. جیسے جیسے ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آہستہ آہستہ ہمیں طاقت دی، وہ قوت و طاقت ہماری ذات کا حصہ بنتا چلا گیا. اب ذرا سنیے گا، یہ ہے زائد بر صفات. ہم چونکہ محتاج ہیں، ذات خالی ہے صفتوں سے، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی آہستہ آہستہ ہماری ذات میں اضافہ ہوتی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں صفات ہماری زائد بر ذات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی کے لیے یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ وہ کسی وقت علم سے خالی تھا، اس نے علم حاصل کیا اور علم کی صفت جو ہے وہ اس کی ذات میں بعد میں ایڈ ہوئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات عین صفات ہیں. جتنی صفات ہیں جمالیہ ثبوتیہ، جتنے صفات ثبوتیہ اور جمالیہ سب اس کی ذات میں پہلے سے، جب سے ذات کا تو تصور نہیں ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اسی ذات کے اندر صفات بھی اسی طرح، یہ عین ذات ہے. صفات ساری اس کی عین ذات ہے اور اس کی ذات عین صفات ہے، اس میں کوئی جدائی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کے لیے صفات الگ ہے، ذات الگ ہے. ذات کے اوپر صفات ایک ایک کر کے ایڈ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے. شرک ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا، نعوذ باللہ، بعد میں جاننے لگا ہے. قدرت اس کے پاس نہیں تھی، بعد میں اس کو قدرت ملنے لگی ہے. حیات اس کے پاس پہلے نہیں تھی، بعد میں اسے حیات ملی ہے. یہ ساری صفات ہیں، صفات اس کی ذات میں ہے، ذات اس کی صفات میں ہے. اسی کو کہتے ہیں ذات خدا عین صفات ہے اور صفات عین ذات ہیں.
آپ نے ایک اور سوال کیا تھا، جواب نے فوراً دے دیا کہ کیا شادی شدہ عورت متع کر سکتی ہے؟ نہ متع کر سکتی ہے، نہ نکاح کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی کے ساتھ بیوی بن کر ہے۔ محمد یعقوب صاحب نے تعریف کی دعائیں دیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ غلام مصطفیٰ صاحب اس کو دور سے پیشنا اچھی تجویز دی کہ احادیث کو حوالے جات کے ساتھ آپ نشر کریں تو مزید اضافہ ہوگا۔ سوال ان کا ایک یہ بھی تھا کہ قصر کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت اور جماعت میں نماز ہو رہی ہے 4 رکعت کی، وہ دوسری رکعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ وہ اپنی 2 رکعت ہی نماز پڑھے، جہاں سے بھی شروع کرے۔ دوسری رکعت میں شروع کیا، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ختم کیا، تو باقی اور 1 رکعت ان کی رہتی ہے جماعت میں۔ آپ چاہیں تو اور کسی نماز کی نیت کر کے جماعت کا ثواب حاصل کریں، نہیں تو اپنی نماز آپ نے پوری کر لی ہے۔ تو 2 رکعت نماز آپ کی ہی ہوگی، جماعت میں پڑھیں یا آپ تنہا پڑھیں۔ سید قمر عباس نقوی صاحب آزاد کشمیر سے غسل میت کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیے ہمارے ہاں 3 غسل ہیں میت کے لیے، میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، آب سدر سے، آب کافور سے، پھر آب خالص سے۔ آب خالص کا مطلب ہے کہ بالکل جو سادہ پانی ہے اس سے، جو آخر میں دیا جاتا ہے۔ پہلے جسم کے تمام جراثیم کو دور کرنے کے لیے ریٹھے کا پانی جو ہوتا ہے اس کو سدر کہتے ہیں، سدر کا جو پانی ہے اس سے غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کافور ملا کر کے پانی میں غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو عام انسان اپنے لیے اختیار کرتا ہے، سر اور گردن کو دھونا، اس کے بعد بدن کے ایک حصے کو، داہنے حصے کو کمپلیٹلی واش کرنا اور پھر بائیں حصے کو مکمل دھونا۔ یہ ہے غسل، چاہے مردے کا ہو چاہے زندے کا ہو، غسل کا طریقہ تو سیم ہی ہے۔ تو اب اس پہلے غسل کو جو سدر سے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کافور سے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جناب آپ غسل دیں گے سادہ پانی سے جسے آب خالص کہتے ہیں۔ یہ 3 غسل آپ دیں گے، اس کے بعد ہی کفن ان کو پہنایا جائے گا۔ جو بھی دنیا سے جائے گا مومن مسلمان اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ بہاؤدین منڈی بہاؤدین سے سید صابر حسین صاحب آئے اور آج کا آ کر انہوں نے سوال کیا کہ یہ لوگ جو نمازیوں کو مارتے ہیں مسجدوں میں، مولا علی کو بھی مسجد میں مارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بات واضح ہو رہی ہے روز بروز کہ تاریخ وہی ہے، وہی طریقہ بھی ہے، دوست بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہیں۔ اگر کل علی کو شہید کیا گیا تھا مسجد میں نماز کی حالت میں، آج علی والوں کو شہید کیا جا رہا ہے مسجد میں نماز کی حالت میں، اور اس وقت شہید کرنے والے خارجی تھے تو آج بھی خوارج ہی ہیں کہ جو ابن ملجم کی پیروی کرتے ہوئے شہید کر رہے ہیں۔ تاجدار آپا نے سوال کیا لندن سے کہ اگر افینسو کوئی حملہ ہو تو اس کے لیے اجازت چاہیے، لیکن دفاع کے لیے، ڈیفینسو پوزیشن کے لیے، اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کسی کی اجازت بھی نہیں چاہیے۔ اس بات کو واضح ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اپنا دفاع وہ خود کریں، اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ واقعی بھی بعض لوگ علماء کو دوش دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں روکا ہے۔ نہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ اگر آپ اپنی حفاظت کے تحت اپنا دفاع کریں تو آپ کا یہ حق مسلم ہے، کوئی بھی آپ کو اس حق فطری سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو کسی سے پوچھ کے بھی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود دفاع کریں، اور منظم کوئی ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ ظالم اور دہشت گرد کو بھی کسی حد تک ڈرایا جائے اور ان کی مذموم عزائم کو روکا جائے۔ احمد جرمنی سے انہوں نے البتہ آف ایئر انہوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ نام لیتے ہیں تو احترام سے نہیں لیتے، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ بات کریں۔ جی ہاں، کسی بھی مومن یا مسلمان کا نام اچھا ہے تو نام کو بگاڑ کے، توڑ کے، مروڑ کے اور اس کو خراب کر کے نہ پکارا جائے، بلکہ اس کے اصلی صحیح نام کے ساتھ پکارا جائے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یقیناً ہم نے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دل دکھایا اور اس سے گناہ عظیم ہوا۔ رباب ہماری کوئی سسٹر تھی، انہوں نے اسی نماز کے بارے میں پوچھا، تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں، لہٰذا میں بھی قاصر ہوں اس کے نام کے بتانے میں۔ آمینہ سسٹر نے پوچھا، ہم نے جواب دے دیا تھا اسی وقت کہ کوئی بھی نام آپ رکھ سکتی ہیں اپنی بچی کا، اللہ انہیں مبارک کرے اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے در سے وابستگی ان کی مزید بڑھائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی انہیں ملے۔ عامر شاہ صاحب شیفیلڈ سے 2 اہم سوال کیے، میں اس پر تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا پورا ایک پروگرام درکار ہے کہ معصوم کسے کہتے ہیں اور قرآن سے
ان کی عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک تو عقلی دلیل اپنی جگہ پر ہے، ہم نے اس کی بھی وضاحت کی، وہ قرآن سے ہی چاہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، پوری توجہ سے سنیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم کو رول ماڈل قرار دیا ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. یہ رول ماڈل ہے تمہارے لیے. رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ جو پرفیکٹ ہوتا ہے، اور جو پرفیکٹ ہوتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں. معصوم مینز انگلش میں اگر کہ انفیلیبل. انفیلیبل کون ہے؟ جو پرفیکٹ ہے. دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، بہت کم پرفیکٹ ہے. وہ کون ہے؟ جو معصوم ہے. واضح ہو گئی بات؟ قرآن نے انہیں پرفیکٹ کہا ہے. پرفیکٹ کا مطلب معصوم ہونا ہے، کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی یا نقص عیب نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے لیے بھی وہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ کہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا مطلقاً حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ذرا برابر بھی ان کے گناہ کا شائبہ ہوتا تو ان کی بغیر کسی شرط کے اطاعت واجب نہ ہوتی. بغیر شرط کے اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہو سکتی ہے، غیر معصوم کی بغیر شرط کے نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر وہ ہمیں کسی اللہ کی معصیت کے لیے حکم دے تو کیا ہم اس کی اطاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں. چنانچہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم تو دیا ہے، لیکن اگر اللہ کے خلاف یا اس کے کسی قانون کے خلاف آپ کو حکم دیں تو آپ ہرگز ماں باپ کی بھی بات نہ سنیں، کیونکہ یہاں ماں باپ معصوم نہیں ہیں. ان کے ساتھ نیکی کریں لیکن عصمت پر وہ فائز نہیں ہے، لہٰذا ان کی اطاعت بھی مشروط ہے اور مطلق نہیں ہے. لیکن جب ان کی اطاعت اللہ نے مطلق قرار دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معصوم ہیں، ان کی طرف سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے ترک اولا کے بارے میں کہا کہ قرآن نے تو لفظ گناہ کو ان کے لیے جوڑا ہے، اور سبحانک انی کنت من الظالمین کی عبارت آئی کہ پروردگار میں تو ظالموں میں سے ہو گیا. تو یہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اگر اہل بیت، اگر انبیاء علیہ السلام کے ترک اولا کو اللہ نے گناہ کا لفظ دیا ہے تو وہ ان کی قربت کی وجہ سے ہے. وہ اتنے قریب ہیں کہ وہ گناہ نہ ہو کر بھی گناہ کہلاتا ہے وہ ترک اولا جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اور اللہ نے بھی اس کے لیے مواخذہ فرمایا ہے چونکہ وہ قریب ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. جو خاص ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہوتا ہے. مثلا امریکہ میں دیکھیے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں زنا کون سی مشکل بات ہے کسی کے لیے، عام چیز ہے، یہ رائج ہے، عام لوگ کرتے ہیں تو کوئی بھی ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا، کوئی بھی ان کو بدنام کرتا نہیں پھرتا، کہتا یہ تو سارے یہاں کے اکثر لوگ. لیکن اگر اس میں بھی کوئی ذمہ دار آدمی، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر جو ہے وہ اگر اس طرح کی حرکت کرے تو سب اس کی مذمت کے قابل سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کے معاشرے میں ایسی چیز مذمت کی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے تو اس کو اتنی سی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو عام معاشرے میں لوگ کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو ذمہ دار والے ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے لیے چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کے ترک اولا کو بھی گناہ کا لفظ استعمال کیا، اور وہ گناہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ اور ہے، جو اللہ کے نزدیک گناہ ہے وہ اور ہے، جو ترک اولا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. براہ راست مانگنے کی جو بات ہوئی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو. براہ راست مانگنا کسی بھی معصوم شخصیت سے، کسی بھی ولی خدا سے آیا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اگر اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں، اللہ ہی کی جانب سے دیتے ہیں، تو آپ براہ راست مانگیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. مثلا شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. وَهُوَ الشَّافِي، شفا صرف اللہ کی جانب سے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اللہ کا ذکر ہے شفا، اللہ ہے شافی. تو ہم اگر کہہ دیتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، مجھے پلیز میرا علاج کریں، تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ڈاکٹر بیچ میں وسیلہ ہے، اور چونکہ وسیلہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اور انڈائریکٹ اس سے لے رہے ہیں، یا ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے سیدھے سیدھے علاج کر دو میرا کیونکہ تم ڈاکٹر ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی شفا دینے والا، یہ وسیلہ ہے. اگر آپ نے اس عقیدے کے ساتھ ڈائریکٹ بھی کہا نا
یا علی مدد، یا رسول اللہ مددی، کوئی آپ نے شرک نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کا نعوذ باللہ اگر عقیدہ ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ بھی، خدا سے ہٹ کر بھی ان کی کوئی پاور ہے، ان کی کوئی طاقت ہے اور یہ اپنی طاقت سے ہماری مدد کرے، اس نیت سے ان کو پکاریں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی قوت کوئی طاقت کسی کی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ، جبکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کتنا ہی جاہل مسلمان ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ بھی رسول اللہ کو کوئی طاقت حاصل ہے، کوئی پاور حاصل ہے، مولا علی کو کوئی طاقت حاصل ہے، کوئی پاور حاصل ہے، نہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے بہترین بندے، مقرب ترین بندے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، ہم ان سے مانگیں گے تو بھی اللہ ہی کی جانب سے ہمیں دیں گے، تو پھر ڈائریکٹ مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حاشی صاحب بکھر سے سوال کیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے سیدھے راستے پر کیوں نہیں علماء لاتے؟ علماء میں جو آپ علماء جن کو کہتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں میرے بھائی۔ علماء ایسو ہیں جو باطل اپنی دنیا، مادی اور ظاہری چیزوں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے تفریقے ہو رہے، جن کی وجہ سے فتنے ہو رہے، جن کی وجہ سے دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ فساد فتنہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ہیں علماء حق کہ جو اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کوشاں ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے بندوں کو اکٹھا کرو، ان کو جدا نہ کرو، کہ آگ لگانا دشمنان خدا کا کام ہے، آگ بجھانا اولیاء اللہ کا کام ہے، علماء حق کا کام ہے آگ بجھانا، دشمنان حق کا کام ہے آگ لگانا۔ تو ہمیں سب کو ایک جیسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، جہاں حق کی آواز بلند کرنے والے ہوں ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کا ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو، اور خاص کر مومنین کے اندر بھی اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو۔ ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور سارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ وہ بھی سیدھے راستہ پر آئے اور ہدایت دنیا اور آخرت میں ان کے نصیب میں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔